अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तसद्दुक़ शियार। और कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 46 वीडियोज़ मैं पेश कर चुका हूं। आज 47वीं वीडियो पेश है और आज की वीडियो का उन्वान है कि कबूतरों के बच्चों को सर्दी से मरने से किस तरह से बचाया जाए। तो हम काफ़ी पैसे खर्च करके बहुत अच्छी नस्ल के कबूतर ख़रीद करते हैं और फिर उनकी ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके हम मार खा जाते हैं कि ये सारा तरद्दुद करने के बाद और मेहनत करने के बाद उन बच्चों को हम सर्दी से नहीं बचा पाते और सर्दियों के मौसम में वो बच्चे हमसे तल्फ़ हो जाते हैं, मर जाते हैं और इस तरह से नुकसान हो जाता है और वो सारी मेहनत जो है रायगा चली जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्दी से बच्चों को किस तरह से बचाना है ताकि वो मरे ना और पूरे के पूरे जितने बच्चे पैदा हुए हैं वो सब सही सलामत और तंदुरुस्त रहें। तो इस सिलसिले में 3-4 बातें हैं। पहली बात खुराक के मुतल्लिक है। हमारा जो तमाम शौकीनों का जो निज़ाम है बच्चों वाले कबूतरों को खुराक देने का, वो गलत है बुनियादी तौर पर, क्योंकि दूसरे जानदारों की तरह कबूतरों ने भी सर्दी का मुकाबला उस हरारत के साथ करना होता है जो उनका जिस्म पैदा करता है। हर जानदार के जिस्म में एक हरारत होती है जिससे वो सर्दी का मुकाबला करता है और वो हरारत जो है कबूतरों के जिस्म में उनकी ग़िज़ा या ख़ुराक से या दाने से पैदा होती है जो हम उनको खिलाते हैं। तो आम तौर पे शौकीन ये करते हैं कि उन्हें सिर्फ़ मकई और गंदम और बाजरा और काला चना, बस ये 4 चीज़ें दे देते हैं और समझते हैं कि ये खुराक रख दी उनके आगे और पानी रख दिया और समझा कि उनका काम ख़त्म हो गया, अब कबूतर ख़ुद ही खाएंगे और वो उनको फ़ीड कर देंगे, बच्चों को चोगा दे देंगे और बस काम तमाम हो गया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस तरह से कबूतर एक मरतबा खाते हैं, बच्चों को चोगा दे देते हैं, फ़ीड करा देते हैं और फिर कुछ अपने लिए खा लेते हैं, तो यहाँ पे जाके काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस तरह से वो नाकाफ़ी खुराक जो है वो बच्चों को दे पाते हैं और उनके अपने के लिए भी नाकाफ़ी खुराक जो है वो खा पाते हैं। और इसका सबब ये है कि हम वैरायटी ऑफ थिंग्स उनको नहीं देते। हम चंद एक चीज़ें देते हैं जिन्हें वो ज़्यादा नहीं फिर खाते, बहुत रग़बत से नहीं खाते, वो गुजारा टाइप वो खाते रहते हैं। तो उन्हें ये पहली बात तो ये है कि हमने ज़्यादा चीज़ें देनी हैं उनको। मैं ऐसे जल्दी से तारुफ़ करा देता हूँ, वैसे इसके लिए अलहदा से वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है गर्मियों और सर्दियों के दाने के बारे में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आज कि इनको आजकल सर्दियों में कितनी चीज़ें देनी हैं और उसके बाद उनको देने का तरीका क्या है, वो सबसे अहम बात है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। जो हमारा तरीका गलत है उनको फ़ीड कराने का, वो उसके बाद उस पर मैं आता हूँ। तो पहले ये है कि ये आप देखते जाएँ, ये मसलन काला चना है, ये जो है ये चावल है टोटा, और ये मोठ है, छोटा मोठ होता है ये वाला, और फिर ये जो है ये चीना है जो आम तौर पे डालते हैं तोतों को, चिड़ियों को, और ये गंदम हो गई और ये मकई हो गई। ये मकई जो है आपने इस तरह के कलर वाली लेनी है, वो लाल से कलर वाली नहीं लेनी, ये दाना छोटा हो और इस तरह का क्रीम सा कलर होता है वो आपने लेनी है। फिर उसके बाद ये सफ़ेद जवार है और फिर ये खुरतम है और उसके बाद ये अलसी है और फिर ये बाजरा है। तो ये बन जाती हैं 10 चीज़ें और 2 चीज़ें इसमें मिस हैं अभी मेरे पास। वो आपने एक तो तिल शामिल करने हैं इसमें और दूसरा आपने सूरजमुखी शामिल करना है, तो ये 12 चीज़ें बन जाएंगी। अच्छा, जब ये आप ज़्यादा चीज़ें 12 चीज़ें मिक्स करके कबूतर को डालते हैं ना, तो वो एक तो ज़्यादा खाता है, रग़बत से खाता है, और फिर यहाँ पे एक बात की इस्लाह करनी है कि एक मरतबा उन्हें खुराक रख के आपने काम को ख़त्म नहीं कर देना, बल्कि करना यह है कि उनको खुराक रख के पानी रख के तो आपने आधा घंटा या 25 मिनट 20-25 मिनट आपने इंतज़ार करना है। बेशक पास खड़े होकर देखें ये सारा मामला, कि मुशाहिदा करें इसका कि वो इसको खाएंगे रग़बत से, जो जो चीज़ उनको ज़्यादा पसंद है वो पहले चट करेंगे, सब खाकर तो बच्चों को जाकर फ़ीड कराएंगे और उसके बाद फिर ख़ुद भी खाएंगे और ये खुराक ख़त्म कर देंगे। होगा ये कि आखिर में बाजरे की मिक़दार चूँकि हम ज़्यादा डालते हैं, बाजरा या गंदम जो है ना, ये आखिर में थोड़ी सी बच जाएगी, बाकी चीज़ें वो खा जाएंगे। तो फिर आपने ये करना है कि 20-25 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद जब वो तसल्ली कर लें
تو پھر آپ نے بچا ہوا دانہ جو ہے اٹھا لینا ہے، اور اس کے بعد اسی طرح دانہ، مکس شدہ دانہ جس میں یہ 10-12 چیزیں ہیں، یہ آپ نے دوبارہ پھر ان کے آگے جو ہے ڈال دینا ہے، اور یہ فیڈر میں ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر وہ دوبارہ آ جائیں گے دانے پہ اور دوبارہ کھانا شروع کر دیں گے۔ دوبارہ کھا کر وہ بچوں کو جا کر دوبارہ فیڈ کرائیں گے، اور خود بھی اور آ کر کھائیں گے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ بچوں کو ڈبل فیڈنگ ہو جائے گی، یعنی پہلے اگر وہ 1-2 مرتبہ فیڈ کراتے ہیں تو اب دوبارہ پھر 1-2 مرتبہ کرائی تو 3-4 مرتبہ بچوں کو فیڈنگ ہو جائے گی۔ اس سے یہ ہے کہ بچوں کے اندر جب خوراک زیادہ ہوگی اور تو خوراک کی مقدار زیادہ ہوگی تو ان کے اندر حرارت زیادہ ہوگی، سردی سے لڑنے، مقابلہ کرنے اور سردی سے لڑنے کی جو ہے ان میں صلاحیت زیادہ ہوگی، قوت مدافع زیادہ ہوگی۔ تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گول مٹول، بہت تندرست، بہت موٹے تازے ہو کر پلیں گے، بہت زبردست پلیں گے۔ وہ کمزور کمزور سے اور نیچے سے ہڈی نکلی ہوئی اور بیمار سے، اور والدین بھی، ان کے ماں باپ جو ہیں وہ بھی کمزور ہوئے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا شوقینوں سے کہ جی یہ کبوتر کمزور ہیں جوڑا اس لیے کہ یہ بچے پالتے رہے ہیں۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ ان کو خوراک اچھی نہیں دیتے، زیادہ ورائٹی نہیں دیتے خوراک کی، اور زیادہ مقدار میں نہیں دیتے، یہ اس کا اصل سبب ہے۔ تو آپ نے ایک تو سردی سے انہیں بچانے کے لیے یہ خوراک کا طریقہ اپنانا ہے۔ 2 مرتبہ خوراک ڈالنی ہے، صبح بھی اور شام کو بھی اسی طرح ریپیٹ کرنا ہے 2 مرتبہ، تاکہ وہ ڈبل فیڈنگ کریں جا کر بچوں کو، بچوں کی فیڈنگ زبردست ہو جائے۔ تو پہلا قدم تو یہ ہو گیا۔ اب آگے 2 مرحلے اور ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس کو، بچوں کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک ہیں بچے جو پہلے دن سے لے کے 7 دن تک کا بچہ ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو سردی سے مرنے سے بچانے کے لیے۔ اور پھر 8 دن سے 16 دن تک کا بچہ، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اور پھر 16 دن سے لے کر 24 یا 25 دن تک کا جو بچہ ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اب ان تینوں سٹیپس کے بارے میں آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ ان کی حفاظت کے لیے کیا 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 جاتا ہے۔ تو یہیں پہ جو میرے دوست میرا چینل نیا دیکھنے لگے ہیں اور انہوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو ان کو بروقت اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور وہ مفید معلومات سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو یہ جو ہیں 1 دن سے لے کے 7 دن تک کا بچہ، اس میں عموماً 4-5 دن تک تو وہ ملک پلاتے ہیں کبوتر ان کو، جو ان کے تھروٹ میں، ان کے گلے میں بنتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب کبوتر اچھی خوراک، ورائٹی آف تھنگز کھائیں گے اور زیادہ مقدار میں خوراک کھائیں گے تو وہ ملک بھی زیادہ بنے گا ان کے اندر، جو انہوں نے بچوں کو پلانا ہے، اور وہ بچوں کو ڈٹ کے ملک پلائیں گے۔ وہ خوب جو ہے نا، مطلب ہے کہ بچے جو ہے سیر ہوں گے، اس سے پیٹ بھر کے ان کو ملک ملے گا۔ تو پھر 1 دن سے لے کے 7 دن کے بچے جو ہیں، ان کو کبوتر ڈھانپتے ہیں اوپر سے۔ پہلے 4-5 دن تو مکمل انہوں نے ڈھانپا ہوتا ہے، 3 دن تک تو بچہ نظر بھی نہیں آتا سردی میں۔ اور پھر جب 4تھے-5ویں دن کا ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگتا ہے ان کے نیچے، جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ اس کا جو سر جو ہے اس کو شو کرتے ہیں، باقی کا انہوں نے ڈھانپا ہوتا ہے۔ کبھی سر کی طرف سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پشت کی طرف سے تھوڑا سا اس کو رہنے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ 4-5 دن تو اس طرح سے گزر جاتے ہیں، اور 6-7ویں دن ذرا بچہ زیادہ نظر آنے لگ جاتا ہے، لیکن یہ کبوتر اس کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں 7 دن تک۔ تو 7 دن 8 دن یہ گزر جاتے ہیں۔ تو اس میں تو سردی سے بچانا ہے کبوتر، والدین بچے کو بچانا ہے اس کے ماں نے اور اس کے باپ نے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب رات کا وقت ہو تو اس وقت آپ نے، بچہ ہے چھوٹا، اس کے اوپر اس کی رات کو ماں بیٹھتی ہے، ماں اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ نے اندھیرا کر کے، جب ان کو، یعنی کہ آپ لائٹیں آف کر دیتے ہیں اور اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اندھیرے میں بہت معمولی سی لائٹ آپ کے اپنے لیے ہو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن کبوتروں کو زیادہ لائٹ ان کے لیے نہ ہو۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے، اس سے آپ نے ایک طرح کا، یہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، ایک باکس ہے یہ، اس طرح کا ایک مثلاً آپ نے باکس لے لیا، اور جہاں بھی انہوں نے گھونسلہ وغیرہ بنایا ہوا ہے، جہاں وہ مادہ جو ہے وہ بچوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، یہ باکس جو ہے آپ نے اس کے اوپر
جو ہے یہ مطلب ہے کہ دے دینا ہے۔ یہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، ایسے بند کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ مثلاً یہ باکس آپ نے، یہ باکس ہے اس کے اوپر دے دیا آپ نے، اور پھر اس کے جو ہے نا تازہ ہوا کے لیے، آکسیجن کے لیے تھوڑی سی اوپننگ آپ نے رکھنی ہے کہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہو۔ یہاں سے اوپر سے آپ بے شک اس کو تھوڑا سا کاٹ لیں ایسے، تو اس میں جو ہے تھوڑا سا یا سوراخ کر لیں اوپر سے، سائیڈوں سے، ادھر سے، تاکہ جو ہے نا آکسیجن ان کو ملتی رہے، لیکن باقی جو زیادہ سردی ہے اس سے وہ بچے رہیں۔ ان کو اس طرح کر کے آپ ڈھانپ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ جب کبوتر کا بچہ ہو جاتا ہے 10-12 دن کا اور بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر وہ بیٹھنا ختم کر دیتے ہیں۔ مادہ جو ہے بیٹھنا، مادہ یا نر، وہ ختم کر دیتے ہیں۔ پھر رات کے وقت پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد جب بچہ جب اتنا ہو جائے کہ اس کے ماں باپ اس کے اوپر رات کو نہیں بیٹھتے، اور پھر اس کے بعد یہ سٹیپ آتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھتے ہیں۔ جب تک تو اس کے ساتھ لگ کر بیٹھیں تو آپ نے یہ باکس اس کے اوپر دے دینا ہے، ان کے اوپر، اور تھوڑا سا اس میں گیپ ہو کہیں سے کہ جو آکسیجن اندر جاتی رہے۔ اور جب پھر آگے مرحلہ آتا ہے، جب بچہ 12 دن کا، 13 دن کا، 14 دن کا ہو جاتا ہے، 15 دن تک، کہ پھر ماں باپ جو ہے رات کو اس کے پاس نہیں بیٹھتے بلکہ اڑ کر ادھر ادھر کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور بچہ اکیلا پڑا ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، بچوں کو اٹھا کر، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ایک باکس ہے، اور باکس کے اندر میں نے یہ بھوسا ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ بھوسا جو ہے آپ نے 6 انچ ڈال لینا ہے ایک باکس میں۔ یہ ڈال کر تو ان بچوں کو اٹھا کر آپ نے اس کے اندر یہاں بھوسے پہ رکھ دینا ہے رات کو، اور یہ اوپر سے یہ کور میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس طرح کر کے آپ نے کور جو ہے آپ اس طرح کر کے اتنا لگا لیں، اتنا، اور تھوڑا سا اتنا رہنے دیں تاکہ آکسیجن جو ہے اندر جاتی رہے بچوں کے لیے، لیکن مین سردی سے وہ بچے رہیں۔ تو یہ طریقہ آپ نے اپنانا ہے۔ جب بچوں کے اوپر کبوتر بیٹھنا رات کو چھوڑ جائیں، پرے جا کے بیٹھیں، اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے، ان کو بھوسے کے اوپر رکھ کر ایک ڈبے میں، تو اوپر سے ڈبے کو اتنا بند کر دینا ہے، کچھ تھوڑی سی اوپننگ رہنے دینی ہے۔ تو یہ پھر چلے گا طریقہ۔ اور صبح کو، جیسے ہی صبح ہو، یہ رات کو اندھیرے میں آپ نے کرنا ہے، جیسے ہی صبح ہوتی ہے فوراً آپ نے اس میں سے نکال کے، بھوسے میں سے اٹھا کے بچوں کو، تو آپ نے پھر جہاں پہ وہ اس نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے ان کے ماں باپ نے، اور جہاں سے آپ نے اٹھایا تھا ان کو، وہاں پہ آپ نے ان کو رکھ دینا ہے صبح، تاکہ یہ احساس ماں باپ کو نہ ہو، کبوتروں کو، کہ میرے بچے جو ہیں وہ چوری ہو گئے تھے، یا کسی کوئی اٹھا کے لے گیا تھا، یا ادھر ادھر کسی نے کر دیے تھے۔ یہ کام آپ نے اندھیرے میں کرنا ہے۔ جب اندھیرا ہو جائے رات کو، اور کبوتر جو ہیں بڑے ماں باپ وہ ادھر ادھر کہیں بیٹھے ہوں، تو آپ نے ان بچوں کو اٹھا کر یہ اس باکس میں بھوسا ڈال کے اس میں رکھ کے، تو باکس کو جہاں مرضی آپ رکھ دیں، ادھر کمرے میں ہی یا کھڈے میں، تو اس کو ڈھانپ دیں، اوپر سے تھوڑا سا اوپننگ رہنے دیں تازہ ہوا کے لیے۔ تو صبح ان کے مطلب ہے کہ صبح روشنی ہونے سے پہلے آپ نے واپس جانا ہے، اور جا کر یہ بھوسے سے بچے اٹھا کر، اور جہاں پہ گھونسلہ ان کا ہے ان کے ماں باپ کا، وہیں پہ رکھ دینا ہے، تاکہ بچوں کو، ان کے ماں باپ کو کوئی کسی قسم کا جو نا محرومی کا احساس نہ ہو، فرسٹریشن نہ ہو۔ وہ واپس آ کر بچوں کو پھر چوگا دینا شروع کر دیں گے۔ ابھی آپ نے دانہ پانی ڈالا بھی نہیں ہوتا، جب آ کے وہ شروع کر دیتے ہیں، کچھ لعاب ان کے منہ میں ہوتا ہے، کچھ رطوبتیں ہوتی ہیں، وہ دینا ان کو شروع کر دیتے ہیں، تو وہ جو ہے دوبارہ بچوں کے پاس آ جائیں گے، اور اسی طرح اپنا معمول کا کام دن بھر پھر وہ کرتے رہیں گے۔ تو دن کو سردی کا وہ عالم نہیں ہوتا، دن کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی طرح کے ڈھانپنے کی، یہ صرف رات کے مسائل ہیں، رات کو آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے۔ تو یہ پھر جب کبوتروں کی فیڈنگ اچھی ہوتی ہے نا، یہ بچوں کی، جیسے یہ ڈبل فیڈنگ کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، تو یقین کریں میرے پاس 20 دن کا بچہ خود کھانا شروع کر دیتا ہے۔ 20 دن 22 دن کا بچہ جو ہے نا، وہ اپنے گھونسلے سے چھلانگ لگا کر نیچے آ جاتا ہے، اور نیچے اپنے والدین کے ساتھ اور دوسرے کبوتروں کے ساتھ دانے کو چونچے مارنا شروع کر دیتا ہے، اور 22 دن سے لے کے 24 دن تک، 25 دن تک ٹھیک کھانا شروع کر دیتا ہے بچہ جو ہے میرے پاس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے اس کی گروتھ جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کو میں ہر قدم پہ اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں
صبح کو، دوپہر کو، شام کو، صبح و شام روزانہ چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ کہیں کوئی بچہ کمزور تو نہیں رہ گیا۔ اور اسی میں جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسئلہ کہ ایک بچہ جو ہے وہ بڑھ کر خوراک لے لیتا ہے، بڑا جو ہوتا ہے آگے والدین سے، اور دوسرا بچہ چھوٹا رہ جاتا ہے اور نیچے رہ جاتا ہے اور وہ خوراک نہیں لے پاتا اور وہ کمزور رہ جاتا ہے، اور اسی طرح آخر تک اس کی گروتھ، وہ سائز میں بھی فرق آ جاتا ہے، بچے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، ایک بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا رہ جاتا ہے، اور وہ چھوٹا کمزور ہی، پھر اگر وہ بچ جاتا ہے تو وہ کمزور ہی پھر ہوتا ہے، اور اول تو وہ بچتا بھی نہیں، وہ مر جاتا ہے کسی نہ کسی مرحلے میں جا کے، 10-15 دن تک چلتا ہے مشکل سے۔ تو یہ جو ہے اس سے بھی یہ بھی مسئلہ نہیں آئے گا چھوٹا بڑا بچہ ہونے کا اور ایک بچے کے زیادہ خوراک لے لینے کا، اگر شروع سے آپ ان کی فیڈنگ کا، ڈبل فیڈنگ کا طریقہ اپنائیں گے اور ان کی خوراک کا خیال رکھیں گے تو دونوں بچے سائز میں برابر کے بڑے ہوں گے، ان کو چونکہ خوراک دونوں کو دبا کے ملے گی ٹھیک۔ تو یہ باتیں ہیں، چند سٹیپس ہیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہیں، یہ اپنے ذہن سے سوچے ہوئے ہیں آپ بھی کوئی نہ کوئی۔ یہ بھوسا جو ہے نا، یہ سردیوں میں بہت زیادہ مفید ہے، بھوسا اپنے کبوتروں کے لیے ضرور استعمال کریں، جہاں انہوں نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے، انڈے دیے ہوئے ہیں، جہاں بچے نکلتے ہیں، ایسے کریں کہ بھوسے کے گٹو بھر کے رکھیں سردیوں کو، اور اس میں سے آپ نے ڈیلی یہ کرنا ہے کہ ان کے اگر انڈے ہیں تو انڈوں کو اٹھا کے نیچے تھوڑا سے بھوسے کا ڈیلی اضافہ کرنا ہے، چونکہ وہ کبوتر ان کو پنجے مار کے بھوسے کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، پھر بھوسے کی مقدار کم رہ جاتی ہے، انڈوں کو ہوا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، یا نیچے زمین پہ انڈوں کی سطح جو ہے نا وہ لگنے لگ جاتی ہے کسی بھی چیز سے، تو اس میں تھوڑے سے بھوسے کا اضافہ آپ کرتے رہیں، یہاں تک کہ آپ چیک کریں کہ جو گھونسلہ ہے نا وہ خوب مضبوط گولائی میں اچھی طرح سے بنا ہوا ہے، اب انڈوں کو جو ہے نا کور ہیں انڈے چاروں طرف سے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اور جب بچے نکل آئیں تو بچوں کو آپ ڈیلی اٹھا کر، یا جب اٹھائیں اس وقت جب کبوتر جو ہیں خوراک کے لیے گھونسلہ چھوڑ کر خوراک کھانے آئیں، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ تھوڑا سا بھوسا لے کر تو ان بچوں کو اٹھا کر ان کے نیچے بھوسے کا اضافہ کرتے رہنا ہے، روزانہ تھوڑے سے بھوسے کا اضافہ کرنا ہے، چونکہ وہ بھی کبوتروں نے نا چونچوں سے ادھر ادھر اس کو ہٹاتے رہنا ہے، اور وہ بھوسا وہاں سے کم ہوتا رہے گا، آپ چیک کریں گے تو اس میں بھوسے کا اضافہ ڈیلی کرتے رہیں، چونکہ بھوسا کافی گرم ہوتا ہے اور نیچے سے بچوں کو حرارت ملے گی، اوپر سے ماں باپ بیٹھتے ہیں ان کی حرارت ملے گی، اور بچے کبھی بھی انشاءاللہ ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا آپ تردد کر لیں گے تو بچے جو ہیں بہت اچھی طرح پلیں گے اور مرنے سے بالکل بچ جائیں گے، اور باقی جو ہے ان کو مچھروں سے بھی بچا کے رکھنا ہے، شام مغرب سے 15 منٹ پہلے جو ہے آپ نے ان کو آگے جالی لگا دینی ہے، یا جالی والا کپڑا آگے ڈال دینا ہے ان کے جو دروازہ ہے یا کھڑکی ہے، تاکہ اندر مچھر نہ جائیں، اگر کہیں مچھر کا علاقہ ہے تو۔ ہمارے ہاں مچھر عام طور پہ کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں احتیاط کرتا ہوں، میں 15 منٹ پہلے ان کی ونڈوز وغیرہ جالیاں لگی ہوئی ہیں ان کو بند کر دیتا ہوں، تو انہیں مچھروں سے بھی بچا کے رکھیں تاکہ انہیں مکوڑیاں نہ نکلیں، چونکہ مکوڑیوں سے بھی بچے ضائع ہو جاتے ہیں، چاہے گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں، گرمیوں میں زیادہ کام ہوتا ہے۔ تو بہرکیف یہ تمام احتیاطیں کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اب آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور مفید معلومات کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔